बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट चक्री का चौधरी, जी हाँ, चौधरी निसार साहब, जिनके मुतल्लिक सब का ये दावा है कि शायद वो पाकिस्तानी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, एक बार फिर उनके एक्टिव होने की तलात हैं। परवेज़ इलाही साहब के भी पुराने दोस्त हैं। हमारी तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी निसार और राजा जावेद इखलास किसी ज़माने में जो है वो रूममेट भी रहे हैं। पंजाब असम्बली के दिनों के ज़माने में इनके दरमियान बड़ी गहरी गाड़ी भी छिनती रही है। और जनाब, कहा यह जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी कुछ वीडियोस सामने आई हैं, एक मरतबा फिर वो एक्टिव हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, उन तक ये पैगाम पहुंचा है कि चक्री का चौधरी आखिरी कार्ड के तौर पर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी कार्ड के तौर पर अडयाला जाने को तैयार हो गया है। और इमरान खान साहब के हवाले से खुफिया इदारों की आने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को 30 सितंबर से पहले इमरान खान साहब के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। बैरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ अदालतों की जानिब से भी अब इस किस्म के आसार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो निचली अदालतें हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पर अब इमरान खान साहब के केसेस को ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लटकाया जा सकता। इस किस्म की तलात मौसूल हो रही हैं। और जो मालूमात हमें मिली हैं जनाब, 13 सितंबर की रात और 14 सितंबर की सुबह सवेरे, यानी 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात जो मौसूल होने वाली इत्तलात हैं, वो ये बता रही हैं कि ये जो बेचैनी है मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों के अंदर, ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, उनके बयानात ये बात बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से आने वाले इस पैगाम के बाद कि नवंबर 2027 के बाद अगर मौजूदा आर्मी चीफ साहब को किसी किस्म की एक्सटेंशन दी गई, नून लीग की जानिब से अगर उसकी हमायत की गई, नवाज़ शरीफ की जानिब से अगर एक्सटेंशन दी गई, तो बिल्कुल नून लीग की सियासत के अंदर आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ होगा। अगरचे आखिरी कील तो पहले ही ठोंकी जा चुकी है, 10 के करीब नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाई थी मुस्लिम लीग नवाज़, लेकिन अब उनके हलकों के अंदर, उनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है कि अगर जनाब हमने कोई इस किस्म का फ़ैसला किया तो बहुत मुश्किल होगा कि आइंदा किसी इलेक्शन के नतीजे में हम डबल फिगर के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब में जो है वो जा सकें नशिस्तों के असूल के हवाले से। ख़ास तौर पर जो बेचैनी ज़ाहिर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ मौसूफ ने अपने हलके में एक जगह खिताब करते हुए ये फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, भारत का और अफ़गानिस्तान का जो है वो एक ट्राई एंगल है। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो भारत से ऑपरेट किया जा रहा है। ज़रा अगर माजी में आप चले जाएँ, किस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाए गए मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, उसके पीछे भी कौन से ताकतवर हलके थे, कौन लोग थे जो इस किस्म के बयानात नवाज शरीफ से और पूरी नून लीग से दिलवाया करते थे। और अब भी कुछ इसी किस्म का माहौल है, लेकिन इस मरतबा मामला ये है कि उनकी ख्वाहिश पर ये बयानात नहीं दिए जा रहे, बल्कि ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक जो अचानक एक्टिव हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जिन्होंने जजों और जर्नैलों और सियासतदानों की मराद के हवाले से भी बात की है कि पाकिस्तानी अवाम अब मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख्वाजा आसिफ मौसूफ भी उसके अंदर इंटर हुए और उन्होंने भी जनाब जजेस को रगड़ा दिया। नज़र ये आ रहा है कि आइंदा चल के, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पाकिस्तानी अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आ सकते हैं और गेम पलटने वाली है, बाजी उलटने वाली है। और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर केस, अगर जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच अगर सुनने के लिए तैयार हो जाता है, वो अगर दरख्वास्त लगा दी जाती है, तो तमाम तर मामला उलट पुलट जो है हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ख़त भी ये बताता है कि वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद मजबूरन जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल बेंच को ये भी कहना पड़ा कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, वो भी जनाब जल्द अज जल्द लगाई जाए। यानी सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन रही है कि अब लंबा अरसा तक इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर
جب مری اجلاس کے بعد مری میں جو نواز شریف کا شہباز شریف کا مریم نواز کا جو اکٹھ ہوا، اس کے بعد پھر اس میں خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور کچھ دیگر لوگوں، رانا ثناء اللہ نے بھی اس کے اندر پھر اپنا حصہ ڈالا۔ پھر جو خبریں باہر آئیں، رانا ثناء اللہ تو یہ کہتے رہے کہ نظام کو جناب اس ہائبرڈ نظام کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے، جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ اس قسم کا کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور خواجہ آصف کیونکہ آرمی چیف صاحب کے ٹیکنیکلی بات سمجھے جاتے ہیں، انہی کے بیان کو زیادہ اہمیت ملی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، اور انہیں یہ نظر آیا کہ شاید نواز شریف کا یہ جو پیغام ہے کہ انہیں ایکسٹینشن نہیں ملنے جا رہی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جناب جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں 4 سے 5 گھنٹے پر طویل، تو اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے، بڑے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے پھیلائی جانے لگی کہ شاید عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ حال ہی میں جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، خاص طور پہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے جو ہے ایک اہم ترین رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ اہم ترین رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نہ صرف اس وقت پاکستانی عوام کے اندر مقبول ترین ہیں، بلکہ ان کی مقبولیت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور 8 فروری 2024 کو عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کے جس جو ہے وہ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اب اس مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ایک اور اینگل جو خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کا ہے، وہ اینگل جناب یہ بھی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ان کے درمیان سیز فائر ہوتا ہے، تو پاکستانی اداروں کے حوالے سے پاکستانی عوام کے اندر جو ایک مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی عوام، خاص طور پر جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستانی اداروں سے اس اہم ترین معاملے کے اوپر دور جا رہی ہے۔ اور اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے DGISPR کی جانب سے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا یونیورسٹیز کے اندر جا کے اسٹوڈنٹ سے ملنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، اور سب اس وقت جتنے بھی تجزیہ نگار تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو سلسلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ 8 فروری 2024 کو اور اس کے بعد جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس پر پاکستان کی یوتھ ناراض ہے، اس پر پاکستان کے طلباء ناراض ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کا سلسلہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی شروع کیا گیا۔ پوری کوشش اس وقت بھی اس قسم کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ پاکستانی طلباء کے اندر بنایا جائے، پاکستانی یوتھ کے اندر بنایا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، سب نے یہ دیکھی، یہ مثال بن گئی پوری دنیا کے اندر کہ 8 فروری 2024 کو جس طرح سے پاکستانی یوتھ نکلی، پاکستان کی نوجوان نسل نکلی گھروں سے باہر، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو انہوں نے ووٹ دیے، ان کے اوپر ووٹ نچھاور کر دیے، اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے اندر اب کسی قسم کی کمی نہیں ہونے والی۔ لیکن اس وقت جو سردست جو معاملہ سامنے ہے وہ ہے جناب پاکستانی خفیہ ایجنسی کی وہ تازہ ترین رپورٹ جو 2 اینگلز کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، 8 فروری 2024 سے لے کے اس وقت تک عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے تقریباً 15% بڑھ چکی ہے۔ یعنی اگر عمران خان صاحب مقبولیت کے 75% پر تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب پاکستانی عوام اور یوتھ کے درمیان 90% تک جو ہے وہ مقبول ہیں۔ اور خاص طور پر اس رپورٹ کا دوسرا اینگل وہ بھی بڑا سنسنی خیز ہے، وہ بھی بڑا جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، عمران خان صاحب کے خلاف اسی طرح سے غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں جاری رہیں، تو پاکستانی ادارے جو کہ پاکستانی عوام کا بار بار ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی یوتھ کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور اعتماد کا بار بار ذکر کرتے ہیں، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اداروں کی اہمیت اسی وقت ہے کہ جب عوام اور یوتھ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ دنیا بھر کی ایکٹیو اور بڑی یوتھ کے اندر میں سے ایک ہے، اور پوری کی پوری یوتھ اس کے ہاں ریزرویشنز ہیں، اس کے ہاں اس قسم کے خدشات ہیں کہ جناب جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب یہ رپورٹ اور یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور یہ یوتھ کے خدشات پر مبنی رپورٹ جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر چند دن پہلے جو ہے وہ سینئر کور کمانڈرز کی جانب سے بھی، سینئر جرنیلوں کی جانب سے بھی، جن کی متوقع میٹنگ اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کا مشورہ آرمی چیف صاحب کو دیا گیا۔
پاکستان کی عسکری قیادت کو دیا گیا کہ جلد از جلد عمران خان صاحب سے معاملات اور تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ اور اسی دوران اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ چودھری نثار اور چودھری پرویز الہی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکٹیو کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تاکہ آپ کو معاملے کا اندازہ ہو۔ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ایسے جادوگر ہیں، انہوں نے میری گجرات والی سیٹ چھین لی، کوئی بات نہیں، ان سے سیٹ واپس لیں گے، ان کے پیٹوں سے فنڈ نکالیں گے۔ تحریک انصاف آپ سے وعدہ کرتی ہے آپ کے گھر دوبارہ بنیں گے، آپ کے کاروبار سب دوبارہ بنیں گے۔ گجرات میں وہ سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو ہو گئے ہوں جی۔ اور یہ واحد جادوگر ہیں، میری سیٹ نکال لیں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں، ان کے پیٹوں سے نکالیں گے اور پیسے بھی نکالیں گے، یہاں کے فنڈ پھر واپس لے کے آئیں گے اور ایک ایک گلی ایک ایک گھر ٹھیک ہوگا۔ اور جب کبھی اچھا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان اور افواج کی کامیابیوں سے عمران خان کی امید ختم ہو رہی ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی امید باہر آنے کی ختم ہو رہی ہے۔ یہ اس بیان سے ان کے یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ نہیں جناب، اب یہ معاملات زیادہ دیر تک جو ہیں وہ نہیں چلنے والے، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر مجبور ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب سے روابط کا دروازہ کھولے، اور اس حوالے سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ چکری کے چودھری صاحب کو بھی کہہ دیا گیا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے راضی ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ دوسری ویڈیو سنیے گا۔ میں تو پہلے دوسری پارٹی سے تھا، لیکن جب خان صاحب نے میرا کام دیکھا، اور دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کٹن ہوا تو کام راسک علیہ میرے ساتھ کھڑا ہے، تو ہم نے اتنا کیا اور اس نے میں نے اور سب نے مل کے کہ پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور اب 80,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں تو جب پاس کریں کہ اچھا اس کے بعد پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت ہے نا وہ بھی جناب ایکٹیو ہوئی، اور چودھری پرویز الہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ جب عمران خان حکم دیں گے میں پنجاب حکومت توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا جب عمران خان صاحب نے حکم دیا۔ یہ عمر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب چوئی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ عمران خان صاحب مجھے جب کہیں گے میں دوسرا منٹ نہیں لگاؤں گا، میں حکومت کو توڑ دوں گا۔ اور واقعی جب عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا تو چودھری پرویز الہی صاحب نے دوسرا منٹ نہیں لگنے دیا۔ جی، اس پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بھی دوبارہ ہوگی ہے جناب لانچنگ۔ بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے کل انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی کہ ان پر اگر اعتماد کیا جائے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ راستے کھول سکتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کالم لکھے جا چکے کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں۔ چودھری نثار صاحب کی انٹری بھی ہو گئی کہ وہ جناب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی ساری چیزیں، یہ اتنے سارے اینگل جو اچانک اود کر سامنے آ گئے، اس کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی خبر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ جناب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ چودھری نثار ہوں، چاہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، یا پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں۔ یہ نام بار بار مختلف حلقوں کی جانب سے جو فلوٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے، اور پھر کل جو علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی سامنے آیا، یہ تمام تر چیزیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ شدید ترین بے چینی ہے طاقتور حلقوں کے ہاں۔ ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو مائنس کر کے معاملات پارٹی کے کسی دوسرے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے کیے جائیں، عمران خان صاحب کو اس کے اوپر منایا جائے، اور اب آخری کارڈ کے طور پر چودھری نثار صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس بھجوائے جانے کی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ایچیسن کے زمانے کے پرانے دوست عمران خان صاحب کو منائیں، موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے انہیں اس بات کے اوپر راضی کریں کہ چلیں لمبا چوڑا عرصہ نہ صحیح لیکن کم از کم اگلے 6 ماہ تک اگر وہ خاموشی اختیار کریں، قومی حکومت کے مذاکرات کے حوالے سے وہ چودھری پرویز الہی ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں یا پھر جناب ایون چودھری نثار صاحب ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں، ان کے ذریعے اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطہ رکھیں، قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر کام کریں، اور اس کے بعد اگر فروری 2026 سے لے کے فروری 2028 کے دوران ایک قومی حکومت بنتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اپنے نمائندے بھی دیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی ہوں، اس کے بعد
मुल्क में अहम तरीन ओहदों के ऊपर नई तैनातियाँ हों, आर्मी चीफ साहब हों, चीफ जस्टिस हों या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को नए साफ़ और शफाफ इलेक्शन की जानिब जो है बढ़ाया जाए। इतलात जो आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी निसार साहब का एक्टिव होना, बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से कालम लिखे जाना, अलीमा खान साहबा के हवाले से कालम लिखे जाना, ये तमाम तर इशारे हैं इस बात की जानिब कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से बात करने के लिए बेचैन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।